सखर और खुश आमदीद कहते हैं आपको एक दफ़ा फिर से अपने इस प्रोग्राम में। और कल चूँकि कल मतलब ईद होगी, आज जो है वो चांद रात होगी, तो आप लोग जो हैं वो ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपका रोज़ा आज का भी बहुत अच्छा जाएगा और आप जो हैं वो आज अल्लाह ताला से रो रो के दुआ आप और हम करेंगे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। और इसके साथ साथ बताते चलूँ कि ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अलामा राना साजिद महमूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अलामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे गुजरे आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में। माशाल्लाह माशाल्लाह। इबादत का महीना चूँकि तो इबादत में गुजरा पूरा महीना माशाल्लाह माशाल्लाह। अलामा साहब, अब चूँकि आज आखिरी रोज़ा है और कल ईद होगी इंशाअल्लाह, तो ईद उल फितर जो है वो हम मनाते क्यों हैं? क्या ये इनाम है या क्या इसका मकसद क्या है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। और ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से गोया के शुक्राने के तौर पे मनाया जाता है कि रब्बे ज़ुल जलाल तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुक़द्दस महीना हमें अता फ़रमाया। इस मुक़द्दस महीने में तूने हमें इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और चूँकि ये महीना ऐसा है कि अल्लाह की रहमत इस कदर उरूज पर होती है कि बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत यकीनी है। बेशक। तो बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत इबादत करने के बाद जब बंदा हासिल करता है तो एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अता फ़रमाया कि इसको शुक्राने के तौर पर, खुशी के तौर पर इसको मनाओ। और इस दिन को हम शुक्राने के तौर पर मनाते हैं कि इलाही तूने हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाई, तूने हमें इबादत का महीना अता फ़रमाया। और ये शुक्राने के तौर पर इसलिए भी है कि बारी ताला हमें हर साल इस तरह का महीना तू बार बार हमें अता फ़रमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अलामा साहब, आपने कहा एक दिन, लेकिन हम तो ईद 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर ये क्या है? नहीं, ईद उल फितर जो है वो एक दिन सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है। और ईद उल अज़हा जो है वो 3 दिन सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है। ईद उल फितर सिर्फ एक दिन। अच्छा, ये जो 2 दिन है ये हम लोग खुद ही जो ईद की उसमें खुशी में रहते हैं? अपनी छुट्टियाँ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वरना ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। तो ईद उल फितर का पहला दिन जो होता है उसमें रोज़ा नहीं रखा जाता। ईद के दूसरे दिन से फिर शश ईद के जो रोज़े हैं जिसका हुक्म सरकार। मैं यही पूछ रही थी, जो वो 6 रोज़े जो हम रखते हैं ईद के बाद, वो रखने लाजिम है और अगर लाजिम नहीं है तो वो उनके रखने का कितना सवाब है? जी, शश ईद आपके पहले वाले सवाल का थोड़ा सा बकिया हिस्सा रह गया। ईद उल फितर एक दिन है, इसकी दलील ये है कि ईद के दूसरे दिन से रोज़े रखना शुरू कर देते हैं शश ईद के। और 3 दिन अगर ईद होती तो तीसरे दिन यानी चौथे दिन से रोज़ा रखना शुरू करते हैं। शश ईद के रोज़े के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे पूरे महीने और उसके बाद फिर 6 रोज़ों का मज़ीद इजाफ़ा किया ईद उल फितर के बाद, जिसे शश ईद कहा जाता है, तो ये रोज़े रखने के बाद उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा अजर सवाब अता फ़रमाता है जैसे कि वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। जिस तरह एक बच्चा बिल्कुल गुनाहों से मुनज़्ज़ह मुबर्रा पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को गुनाहों से बिल्कुल ऐसा पाक साफ कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती अलामा साहब, मुझे ये बताएगा कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका ईद मनाने का तरीका क्या था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद है। बेशक। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की शान देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वो ईद कैसे मनाते थे, तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा, उनका ये वतीरा रहा कि जब ईद का दिन होता, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की तो खुसूसियत, वो घर में जाके नमाज ईद से फरागत के बाद घर में जाके एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते और कमरे में बंद करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिरिया विजारी करते और रोते गिड़गिड़ाते और अल्लाह ताला से ये दुआ करते कि बारी ताला ये ईद का दिन तो उन लोगों के लिए है जिनकी तूने इबादतें कबूल फरमाई, जिनको तूने बख्श दिया। इलाही हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। यानी आजिज़ी और इनकिसारी के उस आला दर्जे पर फाइज के अफ़दलुल अंबिया बादल बशर, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, तमाम नबियों के बाद जो बेहतरीन इंसानों में हैं जिनका शुमार होता है, वो आजिज़ी और इनकिसारी इस हद तक मतलब ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये ईद उल फितर मेरे लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी इबादतें अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई हैं। तो इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि हमें भी ईद उल फितर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर चलते हुए ऐसे मनानी चाहिए कि उसमें आजिज़ी और इनकिसारी हो और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ
اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور گویا کہ ہم یہ التجا کریں باری تعالیٰ جو ہم نے عبادتیں کی اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جی بالکل۔ علاوہ صاحب یہ بتائے گا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ تو سب سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، نئے کپڑے آ جاتے ہیں، بچوں کی چیزیں آ جاتی ہیں گھر میں، لیکن جو غریب غربا ہے ان کا خیال کیسے رکھا جائے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید جو منایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ رہا کہ عید کی خوشیوں کے اندر غریبوں کو لازمی شامل فرمایا کرتے تھے، کیا کہنا؟ غریبوں کو لازمی اس میں شریک فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف، تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا، چھوٹا بچہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور رو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لے کر گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹے کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ بچے نے عرض کی کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، سب لوگ عید منا رہے ہیں، عید کی خوشیاں ہیں آج، میں سوچ رہا ہوں میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میں عید کیسے مناؤں؟ اور وہ بچہ بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر تشریف لے کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں لانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو جو ہے نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اچھے کپڑے نئے کپڑے پہناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کو نہلایا دھلایا گیا، اس کے نئے کپڑے پہنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کر کے جس طرح ایک اپنے بچے کو اپنی اولاد کو پیار اور محبت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، ایسے تیار کر کے اس کو پھر عیدگاہ کی طرف لے کر گئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک مثال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی عیدیں جو گزاریں اس میں غریبوں کو لازمی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں، صحیح بات ہے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ ہم اگر اپنی خوشیوں کو دبا کے رکھیں اور اپنے فیملی تک محدود رکھیں تو یہ خوشیاں کم ہوں گی، جتنا اس کو پھیلائیں گے غریبوں تک، رشتہ داروں تک، پڑوسیوں تک، یہ اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ صحیح بات ہے۔ جی ناظرین اکرام، کیونکہ آج چاند رات ہوگی اور کل انشاءاللہ عید ہوگی، تو جب آپ عید کی خوشیاں منائیں گے، اپنے لیے کچھ آپ خریدیں گے، اگر ایک چیز آپ کسی ضرورت مند کے لیے بھی خرید لیں تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کی بھی عید جو ہے وہ خوشی سے گزر جائے گی۔ تو اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی بھی خوشیوں کا خیال کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پھر مغفرت بھی کرے گا۔ علامہ صاحب، عید کی نماز کے حوالے سے اگر بات کریں تو مرد تو پڑھتے ہیں نماز، عورتوں پہ کیا فرض ہے عید کی نماز پڑھنا؟ عید کی نماز مردوں کے اوپر واجب ہے، عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عورتوں کے اوپر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے، تو مردوں کے اوپر لازم ہے۔ واجب جو ہے وہ فرض کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عورتیں جو ہے اس نماز کو جو ہے وہ گھر میں ادا کر سکتی ہیں لیکن واجب نہیں ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نماز ہوتی ہے یہ جو مرد حضرات پڑھتے ہیں وہ کھلے میدان میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے، مساجد کو چھوڑ کر عیدگاہ یعنی بڑا کھلا میدان ہو، اس میں عوام جمع ہو، سارے مسلمان جمع ہوں اور وہاں ادا کی جائے۔ لیکن آج کل فی زمانہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں میدان کم ہیں، عیدگاہیں کم ہیں، صحیح بات ہے، اور عیدگاہیں بھی بھر جاتی ہیں ہماری اور مساجد جو ہیں وہ بھی بھر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر بھی نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ ادا فرمائی، تو عیدگاہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور مساجد کے اندر بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو پریفرنس ہے وہ کھلے میدان میں، اس کا ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت سے مراد یہ کہ چونکہ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے اور ایک خوشی کا بھی دن ہوتا ہے، مسجدوں میں عموماً جگہیں کم ہوتی ہیں، عیدگاہ کا میدان جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، تو ایزیلی آرام سے پبلک وہاں جمع ہو سکتی ہے اور کھلے میدان کے اندر آرام سے نماز ادا کر سکتی ہے۔ وہ مطلب ایک دوسرے سے وہاں پر آپ کا میل جول بھی ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا، کیونکہ آج چاند رات ہوگی تو چاند رات پہ ہم نکل جاتے ہیں بازاروں میں شاپنگیں کرنے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، شاپنگ کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن فی زمانہ جو شاپنگ کے دوران جو بے پردگی اور دیگر معاملات آ جاتے ہیں اور اس شاپنگ کے وجہ سے ہم اپنی نمازیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شرعی نقطۂ نظر سے شاپنگ کوئی بری چیز نہیں ہے، خرید و فروخت جائز ہے اسلام کے اندر، لیکن شریعت کے مطابق اگر کی جائے
باپردہ ہو کر خواتین جو مارکیٹوں میں جاتی ہیں باپردہ ہو کر، اگر خیر ضروری طور پہ خواتین کو جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر چلی جائیں تو کوشش یہ ہو کہ باپردہ ہو کر اپنی خریداری کریں، اور مرد حضرات ہیں تو ان کو بھیجیں، وہ خریداری کر کے ان کے لیے لے آئیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ جی بہتر۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، لوٹ کر آئے گا ہمارے پاس نور سحر میں۔ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور سحر میں، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جی علامہ صاحب، عید جو ہے خوشیاں منانے کا، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، تو پھر اس دن پہ جو روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو منانا، جو گلے شکوے ہوتے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے؟ بالکل، یہ روٹھے ہوئے کو منانا اور گلے شکوے دور کرنا، چونکہ خوشی کا دن ہے نا، تو ان لوگوں سے میل جول کرنا، ان لوگوں سے ملاقات کرنا اور ان کے پاس جا کر گلے شکوے دور کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب دلوں کے اندر جو حسد اور کینہ اور بغض اس طرح کے معاملات ہیں، ساری کی ساری باتوں کو ایک طرف چھوڑ کے، نظر انداز کر کے، اور آپس میں دلوں کو ملانا ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت، کہ جو مسلمان ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے اس کے لیے جنت کی بھی بشارت ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے بخشش کی بھی بشارت سبحان ہے۔ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اس طرح کی خوشی کے مواقع آئیں تو ہم دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں جب شریک کریں گے تو خود بخود دل جڑیں گے۔ ہم غمی اور خوشی کے اندر دوسروں کے شریک بھی ہوں اور دوسروں کو شریک بھی کریں، کیا بات، آٹومیٹک جو دلوں کے جو قدورتیں ہیں، دلوں کی جو دوریاں ہیں، وہ اللہ رب العزت قربت میں تبدیل فرما دے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، آپس میں تعلق بڑھے گا، آنے جانے سے، ملنے ملانے سے جو دوریاں ہیں وہ خود بخود اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین اکرام، بریک میں ہمیں جوائن کیا تھا محمد شایان شیخ نے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا شایان، آج کیونکہ آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی، تو آپ کی تیاری ویاری سب ہو گئی ہے عید کی؟ جی، عید کی تقریباً تیاری مکمل ہے۔ اچھا، اور روزے کیسے گزرے آپ کے؟ الحمدللہ اچھے گزرے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آج آپ جو ہے وہ کس عنوان پر جو ہے بیان دیں گے، بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج رمضان المبارک کی آخری سحری میں ہم لوگ موجود ہیں، اور کل آخری روزہ ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اگلے دن عید الفطر کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی، اور آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی دا نائٹ آف گیونگ دا پرائز، یعنی انعام والی رات رب تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ اس کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یوں ہے کہ یعنی ایک مزدور پورا مہینہ مزدوری کرے، اور جب رات آئے سیلری لینے کی تو اب اس کی مزدوری کا اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے جو اس نے پورا مہینہ جو اس نے مزدوری کی۔ اب ہم نے یہ سب سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں کتنی عبادات کی، کتنے روزے پابندی سے رکھے، کتنی نمازوں کو اختیار کیا، تو یہ تو انعام والی رات ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بازاروں میں رش ہے، خواتین جو ہیں مہندیوں لگانے میں مصروف ہوں گی اور دیگر خرافات میں۔ دیکھیں آپ عید انجوائے کریں، مگر جو رات انعام کی اس کو تو حاصل کریں۔ اچھا، یہ عید جو ہے، عید تو اس کی ہوتی ہے نا جس کو یہ علم ہو کہ میرے روزے قبول ہیں، میری نمازیں قبول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، عید کا موقع آیا آپ کی خلافت کے دور میں، لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کی طرف چلتے ہیں اور انہیں عید مبارک کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے گیٹ نوک کیا، دروازہ کھولا کہ دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے اور آج آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عید تو اس کی ہے نا جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے نمازیں قبول ہیں، عید تو اس کی ہے نا جس کو یہ معلوم ہو کہ جس کے ہر روزے قبول ہو گئے، تراویاں قبول ہو گئیں، سجدے قبول ہو گئے۔ کہا کہ عمر نہیں جانتا کہ عمر مقبولین میں شمار ہے یا پھر محرومین میں شمار ہے۔ یعنی کتنا بڑا ہم سب کے لیے ناظرین میسیج ہے کہ اب ہم سب کو تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، جس طرح حکم تھا، یقیناً ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوں گی، لیکن اب ضرورت اس عمر کی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آخر ہم نے جو روزے رکھے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو گئے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، اور جو روٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ گفتگو کر رہے تھے حضرت کے، بالکل انہیں منا لیجیے۔ اس میں کوئی یہ تھوڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جھک جانے سے عزت گھٹ جائے تو بروز قیامت مجھ سے عزت لے لینا، یعنی ضامن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ دیکھیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور خوب عبادت کریں۔ اور میں یہ آخری پیغام یہ دوں گا کہ کل جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری دن ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہوں گے، ہم نے یہ سنا ہو گیا فلاں بن
فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بنت فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، دوپہر میں خوب دعائیں مانگیں رب تعالیٰ کے حضور، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دیگر اقربا کے لیے، اور برکات حاصل کیجیے. اور اگر اب بھی رب تعالیٰ سے مغفرت نہیں طلب کریں گے تو پھر آخر کب کریں گے؟ تو یہ ضرورت اس عمر کی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے اندر ہمیں ڈھالنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح سجدہ بسود ہو کر اس سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، جب عید آتی ہے تو اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو گنز لے کے، جو آرٹیفیشل اور نقلی گنز ہوتی ہیں، ٹوائے گنز، وہ لے کے دے دیتے ہیں. یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیں، بچوں کو جس طرف ہم لگائیں گے نا، بچے اسی طرف جائیں گے. اور ہمیں بچوں کی تربیت جو ہے ان کے بچپن سے ہی اسلامی لحاظ سے کرنی چاہیے. آرٹیفیشل گنز وغیرہ جو ہیں یہ موجودہ دور کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بچے جو دیکھیں گے بڑے ہو کے پھر اسی کی طرف مائل ہوں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے فی زمانہ حالات کتنے خراب اور معاملات. ہاں، گزشتہ ادوار میں چلے جائیں تو گزشتہ ادوار کے اندر جو ہتھیار بچوں کو لے کر دیے جاتے تھے، تلواریں، نیزے، تیر اندازی، یہ سب بچوں کو سکھائی جاتی تھیں، ان کو تربیت دی جاتی تھی باقاعدہ، اور ان کو یہ سب چیزیں بچپن سے ہی شروع کی جاتی تھیں تاکہ وہ جب تک جوان ہوں تو اس وقت تک ایک بالکل بہادر فوجی بن جائے وہ، اور تربیت یافتہ ہو، تربیت ہو اس کی، اور پھر آسانی سے وہ آگے چل کے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر کفار کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر سکے. تو یہ جو ہے نقطہ نظر تھا. آج کل کے دور میں تو موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح کی ٹوائز لے کے دیں. بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزیں لے کر دیں جن سے ان کی ذہنی نشو و نما ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو. ایسی چیزوں کی طرف بچوں کو رغبت دلائیں، بچوں کو اچھی اچھی بکس جو ہیں وہ لے کر دیں، بچوں کو مطالعے کی طرف مائل کریں. آج کل کے بچے تو بالکل کتابوں سے بالکل دور ہو گئے. بچے بڑے بھی کتابوں سے دور ہو چکے ہیں. مطلب ہم جب تک تھے تب تک پھر بھی تھوڑا بہت تھا، جیسے ہی موبائل آیا اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بچوں کو ان سے دور کیسے کریں ہم؟ میں بھی ابھی یہ سوچتا ہوں کہ اب یہ آنے والا جو دور ہے اس میں آہستہ آہستہ لائبریریز آپ دیکھ لیں ساری ویران پڑی ہیں، آہستہ سے یہ ڈیجیٹل لائبریری میں کنورٹ ہو جائیں گے. لیکن ڈیجیٹل لائبریری میں اور موجودہ جو لائبریریز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو مزہ کتاب میں پڑھنے پر آتا ہے وہ آپ نہ کمپیوٹر پہ آتا ہے نہ ہی آپ کو کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی نعمل بدل نہیں ہے اس کا. صحیح بات ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائے گا کہ عید پر نئے کپڑے پہننا لازم ہے کیا یا سنت ہے کیا ہے؟ نئے کپڑے پہننا عید پر جو ہے نا، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکرانے کا دن ہوتا ہے، تو شکرانے کے دن بندہ بالکل نہا دھو کر تیار ہوتا ہے اور نئے کپڑے پہنتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے ہی پہنے گا تو اس کی عید منائی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ اپنے پرانے کپڑے ان کو دھو کر صاف ستھرا کر کے استری کر کے وہ پہن لے، عید تو اس کی بھی ہو جائے گی. یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے جب تک نہیں پہنیں گے ہماری عید نہیں ہوگی، تو انہیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں اٹھا کے پڑھیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے عید کے موقع پر عید کے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو عید کے کپڑے جو ہے دلا سکیں. بچے بڑے تو بڑے، بچے وہ کپڑوں کی ضد کر رہے ہیں. آج ہم 3-3 4-4 سوٹ عید کے بناتے ہیں اور بچوں کو ایک سے ایک چیز دیتے ہیں، اور خود جو ہے مطلب آخری عشرے میں ہم مغفرت طلب کرنے کے بجائے عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. بالکل یہی میں اس وقت یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو راتیں ہماری عبادت کی ہیں وہ تو ہم مارکیٹس میں ہوتے ہیں. مارکیٹس میں ہوتے ہیں. دیکھیں مارکیٹس میں جو ہے نا جانا کوئی برا نہیں ہے، آپ اتنی شاپنگ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے. اصل مقصد، جس مقصد کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ضروری. اگر وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس رمضان کے گزرنے پر ہمارے دل جو ہے افسردہ ہونے لگیں، ہم رو رو کے اللہ رب العزت کے حضور آنسو بہائیں کہ باری تعالیٰ اتنا اہم ترین مہینہ تو ہم سے جدا کر رہا ہے، الہی یہ تو ہمیں دوبارہ عطا فرما. یہ مہینہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ ایسے نہیں ملا ہمیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی تھی. کس چیز کی دعا کی تھی؟ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس کی عبادتیں 1000 مہینے کے برابر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیان فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنی اسرائیل کے ایک شخص کی عبادتیں 1000 مہینے کے برابر ہیں، تو ہم تو اس کی عبادت کو پہنچ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں. تو بہترین امت میں سے کیسے ہوئے؟ بہترین امت تو وہ ہی جن کی عمریں زیادہ تھیں، جن کی عبادتیں زیادہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور التجا کی، دعا کی
کہ باری تعالیٰ میری امت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کی عمریں کم ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال، پوری زندگی بھی اگر یہ عبادت کرتے رہیں، یہ تو بنی اسرائیل کی عبادتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرما دیں گے۔ اس مقدس مہینے میں آپ کی امت کے لوگ عبادت کریں گے تو اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک ایسی رات میں عطا فرماؤں گا کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا اس ایک رات میں جو شخص اپنی رات کو عبادت میں گزار دے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا اجر و ثواب میں ایک رات میں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص کو اپنی زندگی کے اندر 10 15 20 25 30 رمضان مل جائیں اور پھر یہ 25 30 شب قدر مل جائیں اس کو، تو کئی ہزاروں نہیں لاکھوں مہینوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب اسے اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے جی۔ ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں۔ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو نور سحر میں، جس کو دیکھ رہے ہیں آپ میٹرو 1 ٹی وی پر اے وائی مارکیٹنگ کی تعاون سے۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کوئی اگر آپ میسج دینا چاہیں تو؟ جی بالکل، میسج یہی ہے جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ یہ ایک مہینہ جو رمضان کا اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ٹریننگ ہے، تربیت ہے ہماری۔ جی جی۔ اللہ رب العزت اس ایک مہینے میں ہمیں عبادتوں کے اندر مشغول رکھ کے ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ پورے سال آپ لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہمیں اس میسج کو، اس سبق کو سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے اس مہینے کے اندر مساجد کو آباد رکھا، قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ زیادہ تلاوتیں کی، جھوٹ چوری غیبت حسد کینہ ان چیزوں سے محفوظ رہے، اسی طریقے سے اور محفوظ رہ کر ہم نے اپنے جسم کو عادی بنایا، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، تاکہ جو عادت ہماری ایک مہینے بن گئی ہے مساجد کو آباد رکھنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی، چوری غیبت حسد کینہ ان چیزوں سے بچنے کی اور ہر کام وقت پر کرنے کی، تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شایان، آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ جی بس میں ایک لاسٹ میسج یہ دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ایک مثال دے کر یہ اینڈ کروں گا کہ رمضان المبارک میں ہم روزے میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں فروٹ بھی ہمارے فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے۔ کتنے مسلمانوں نے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے روزہ رکھا، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا میں پانی پی لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا میں 2 منٹ پہلے کھجور کھا لوں؟ اگر میں یہ سوال پوچھوں تو یقیناً سب یہ جواب دیں گے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو بس میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جب عید آتی ہے یا عید کے بعد جو ایام آتے ہیں، ہم جب گناہوں کی طرف رغبت ہم کر لیتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا؟ معاذ اللہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا۔ تو ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کا بالکل برقرار سلسلہ رکھا، تو اب ہمیں چاہیے کہ عید کے بعد بھی اس سلسلے کو برقرار رکھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان المبارک کی عبادت کو قبول مقبول کرے۔ آمین آمین۔ اور جی ناظرین اکرام، کیونکہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو میں آج کا جو سوال تھا پہلے اس کا جواب دیتی چلوں۔ آج کا جو سوال تھا، پہلے دن کے چاند کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو 3 آپشن دیے تھے۔ پہلا آپشن تھا قمر، دوسرا تھا بدر، تیسرا تھا ہلال، اور اس کا صحیح جواب ہے ہلال۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے، ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اور آپ سب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورا مہینہ جب ہمیں دیکھا، ہمیں اپریشیٹ کیا۔ میں میٹرو 1 کی بہت شکر گزار ہوں، میں اپنی پوری ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں، اور زندگی اگر رہی، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے سال ضرور ملاقات ہوگی آپ کی۔ میں اپنی ٹیم کے بھی پورے جو سب ٹیکنیکل سٹاف ہے ان سے بھی معذرت چاہتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں، اور اگر یہاں پر کسی میں نے آپ لوگوں سے کسی کوئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی یا کچھ بھی، اور سامعین کو اگر میری کوئی بات بری تو میں بہت معذرت کرتی ہوں، مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ سب کو میں عید کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، آپ سب کو بھی عید کی بہت مبارکباد، اور اس کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گی، اور اپنے نعت خواہوں سے بولوں گی کہ وہ الوداع جو ہے رمضان کے لیے وہ کلام پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی